बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब मैं ठीक, आपका क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे आज कुछ इमरान खान की जो शख्सियत है उसके बारे में व्लॉग करेंगे। हालाँकि अभी जो है सियासत में बड़ी गरमा-गर्मी है, जोड़-तोड़ का सिलसिला बड़ी उरूज पर है क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट अभी रिसेंटली आए हैं। इसी से लिंक करते हुए हम बात करेंगे। खान साहब की जो शख्सियत है डॉक्टर साहब, वो उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि जिसने भी उनका साथ छोड़ा या उनको धोखा दिया, वो कहीं का भी नहीं रहा, रुसवा हो गया, उसकी सियासत जो है दफन हो गई। हमने माज़ी में देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए थे 20 सीटों पे, पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग जो छोड़ के चले गए थे, जो लोटे हो गए थे, वो सीटें सारी लूज़ कर गए थे। खान साहब ने क्लीन स्वीप कर दिया था पीटीआई ने। और अभी जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए हैं, उसमें भी इसका आपने मज़हर देखा कि जिन्होंने खान साहब का साथ छोड़ा, ख़ास तौर पे हम बात करेंगे आईपीपी की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक साहब की पार्टी की। कहीं नामो-निशान नहीं रहा। इवन के परवेज़ खटक अपनी सीट ही हार गए, जबकि वो कहते थे कि केपी में मेरी वजह से खान साहब की हुकूमत बनी है। बड़े-बड़े दावे किए उन्होंने और आपने देखा कि केपी में खान साहब ने तीसरी बार क्लीन स्वीप किया है और बड़ी तादाद में सीटें ली हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और जिन्होंने साथ छोड़ा वो लोग शिकस्त उनके सामने आपको नज़र आ गया कि उनको पूरी तरह शिकस्त हुई है। या ये आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, आपका इल्म क्या कहता है? ये सितारों की कोई चाल है, कोई कमाल है या खान साहब की शख्सियत का कोई राज़ है, कोई मज़हर है इसमें? आसिम साहब, ये इंग्लिश में तो वर्ड कहलाता है कैरिज्मा। हम उर्दू, अरबी, फारसी में इसको कहते हैं शख्सियत का सहर। ठीक? तो ये जब भी हम देखते हैं ना, ज़ायचे से पढ़ते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं, पहले तीसरे घर से पढ़ते हैं। 12 घर होते हैं ना एक ज़ायचे में। तीसरा घर, पहला घर, तीसरा घर, 9वां घर, 10वां घर। ठीक है? 4 घर जो है ना, वो पढ़े जाते हैं। अच्छा, अब खान साहब का जो नेटल है, पैदाइशी पहला जो घर है, उसमें मार्स, मरीख इंतहाई स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। मरीख का पैदाइशी ज़ायचे में स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है, मरीख जो है वो इस वक्त खान साहब के ज़ायचे में किंग वाली जगह के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है? बादशाह वाली जगह पे बैठा हुआ है। अच्छा, और ये ज्यादातर खान साहब के ज़ायचे में अच्छी पोजीशन में ही रहा है मरीख। ठीक? तो अब आप ये देखिए कि हम देखते हैं स्टार्ट में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया था एज ए बैट्समैन, राइट? जी, बट वो सक्सीड नहीं किया। उन्होंने बॉलिंग की, बॉलिंग के अंदर एक्शन उन्होंने चेंज किया अपना। ठीक? बिल्कुल। अच्छा, अब ये जैसे-जैसे मरीख जो है, ये टर्न अराउंड करता है खानों में, तो इंसान जो है, अपनी जो पावर डायनामिक्स हैं, अपनी शख्सियत के जो पावर डायनामिक्स हैं, उनके ऊपर काम करता है। और अल्लाह की तरफ से मरीख ताकतवर होने की के बायस चीज़ों में कामयाबी मिलती है। अच्छा, उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया, उन्होंने मगर ढीठ हद तक मेहनत करके अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया और उसके बाद फिर देखें, दुनिया ने देखा है कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जो है वो इमर्ज हुआ पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर कह सकते हैं। 92 की टीम में क्या मेहनत की है, बल्कि 92 से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ। मेरे बॉस थे, एक मतलब इमरान खान की टीम के मेंबर रहे हैं। ठीक है? वेटरन क्रिकेटर, ओपनर रहे हैं पाकिस्तान के बहुत अरसे तक। ठीक है? ओपनिंग करते रहे। तो मैं जब दुबई में था तो ही यूज्ड टू बी माय बॉस। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि 1986 में गालिबन शारजा कप हुआ, तो इमरान खान साहब को शारजा कप के फाइनल की रात पता चला कि टीम जो है उसके कुछ मेंबरान जो हैं उन्होंने अपने किबले जो हैं वो तब्दील किए। मुझे वो सर ने मुझे बताया कि रात के 2 बजे उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम में, बेडरूम में बुलाया पूरी टीम को और कहा कि भाई, मुझे पता है कि क्या हो रहा है सुबह,
یا کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا پلان کیا ہوا ہے، مجھے میچ چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شارجہ کپ جو ہے ایک ہسٹری ہے، کس طرح سے وہ جیتے ہیں پاکستان. اس کے بعد 92 میں آپ دیکھیں، یہ 92 میں بھی ان کا مارس اس پوزیشن میں تھا کہ وہ کامیابی کو پل کرنے کی پوزیشن میں تھا. میں موٹے موٹے الفاظ میں سمجھاتا ہوں، جو ویورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹرمینالوجی یوز نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. 86 کے اندر بھی ان کا مارس پلس ان کا جو جوپیٹر ہے، خیر و برکت والا جو سیارہ ہے، عدلیہ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، مگر روحانیت، بزرگی، معلم سیارہ، بزرگ سیارہ، اور عدلیہ سے، جسٹس سے ریلیٹ کرنے والا ستارہ. تو خیر و برکت کا جو پلانٹ تھا 86 میں، وہ کنجنکٹڈ تھا مارس کے ساتھ، دونوں کی اچھی نظر تھی. 86 والا شارجہ کپ جیتتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ لیفٹ رائٹ ہوئے تھے وہ پھر پکے جڑ گئے خان صاحب کے ساتھ. اس کے بعد وہی لوگ، ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ 92 کے ورلڈ کپ جب ہم نے ون کیا ہے، جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے بلاگ کیا تھا، ان کو نکال دیا، یہ ایسا ایک ایڈ بنا تھا، تو ہم نے کہا جی انہوں نے ون کیا ہے پر انہوں نے ون نہیں کیا. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے ہی اپنی اسٹریٹجی سے پاکستان کو لے کے دیا. اس وقت بھی مارس کی پوزیشن اچھی تھی. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ کرکٹ سے ریٹائر ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ان کی اس ٹیم کے آج بھی عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ایک نام ہے. یہ تو ہو گئی کرکٹ. اس میں سر وسیم اکرم ہیں، سر رمیز راجہ ہیں، اس کے بعد سر میاں داد ہیں. یہ سارے ہمارے سرخیل جو ہیں کرکٹ کے، یہ سارے اٹیچڈ ہیں. آج بھی وہ عزت احترام والی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ جنہوں نے مخالفت کی خان صاحب کی اس وقت، ٹھیک ہے، پالیٹکس بھی ہوتی ہے، قاسم عمر کا نام ہم لیتے ہیں، ہم سلیم یوسف کا نام لیتے ہیں، مگر یہ کہ دیر واز سم تھنگ رانگ فرام دوز پیپل ایز ویل، وہ آج کہیں پہ بھی نہیں. کرکٹ کی بات ہوگی. یہ ایک چھوٹی سی لمبی بات کر دی میں نے. اب ہم آ جاتے ہیں سیاست کی طرف. عمران خان صاحب نے جب سیاست کا آغاز کیا ہے تو شباب ملی کے ساتھ یہ اٹیچ رہے ہیں. اگر آپ کو ہسٹری کا پتا ہو، شباب ملی کے ساتھ جو ہے نا، علی درانی اور یہ سارے لوگ جو تھے عمران خان صاحب کے ساتھ چلتے تھے. اس کے بعد جب عمران خان جو ہے نا، وہی والی بات جو کرتے ہیں نا، عمران ریاض خان صاحب نے ایک آئیکونک بات کر دی ہے کہ یہ آؤٹ آف سلیبس آدمی ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنا مشکل کام ہے. تو جو لوگ سمجھتے نہیں گئے عمران خان صاحب کو، وہ لوگ سائڈ پہ ہوتے گئے. آج وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ٹھیک ہے آئیڈینٹی کو رکھ رہے ہیں، مگر یہ جہاں جہاں پہ مارس پاور کا پلانٹ اور جوپیٹر کی اچھی کنجنکشن ہوتی ہے عمران خان کے ذائچے میں، عمران خان کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں وہ نامور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تعریفیں نہیں ہیں، یہ ذائچے کی بات ہو رہی ہے اور یہ فیکٹ ہے، ایسے ہی ہے. عمران خان کی طرح کا ذائچہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا آج تک. مطلب میرے دوست جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، استحکام پاکستان سے جڑے ہوئے کئی لوگ جو ہیں وہ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ کہ خان صاحب کا جو ذائچہ ہے نا، ایک تھوڑا سا نا ایکسٹرا آرڈنری ذائچہ ہے. یہ وہی ہے کہ ہماری بھی جو ایسٹرولوجی ہے نا، اس کے سلیبس سے باہر کا ذائچہ ہے یہ کافی حد تک. تو اس کو پڑھنے کے لیے نا خاص اینک جو ہے نا وہ بدلنی پڑتی ہے، کبھی یہ لگانی پڑتی ہے اور کبھی یہ لگانی پڑتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ان کے ساتھ رہتا ہے. اب آپ میں نے آپ کے ساتھ اس دن جو بلاگ کیا، میں نے کہا آپ کو کتنے یوٹیوبرز جو ہیں وہ بنے ہیں عمران خان صاحب کے نام کے اوپر. ایک چھوٹی سی خبر ہوتی ہے، ملینز آف ویوز میں چلے جاتے ہیں. بے شک. تو وہی بات ہے کہ یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک ودیت ہے. ایک میاں بشیر صاحب تھے یہاں پہ داتا دربار والی سائڈ پہ نا، تو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے اندر جو روحانیت کا عنصر ہے وہ زیادہ ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایسے ہیں ویسے ہیں، مگر کچھ پرسنل انٹریکشن بھی میرا کسی زمانے میں خان صاحب کے ساتھ رہا. میں جب میڈیا کی جاب میں تھا تو ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا نصرت فتح علی خان صاحب، عمران خان صاحب، اور تو میں دیکھتا تھا کہ تھوڑا سا نا علیحدہ حساب ہے عمران خان صاحب کا. پلے بوائے کا تو امیج رہا ہے ان کا، انہوں نے مانا بھی ہے،
مگر بالکل بات یہ ہے کہ جب انسان عاصم صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے نا، پھر اس کی روحانیت کا آلریڈی معاملہ اس کے ذائچے میں صحیح ہو، اور پھر وہ اللہ کی طرف لوٹے اور اپنی پرانی چیزوں سے ہٹ جائے، تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ خاص طریقے سے امبریس کرتی ہے ایسے انسان کو. عمران خان اگر جڑ جاتے ہیں نا، دیکھیں پاکستان نے جو بھی 3 سال 7 مہینے انہوں نے حکومت کی ہے، بہت سارے ایکسٹرا آرڈینری کام عمران خان صاحب نے کیے ہیں جو آج تک کی آنے والی جتنی بھی حکومتیں تھیں کسی نے نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب، ہم نے جی بہت سارے اسٹرالوجر سے پہلے بھی یہ سوال کیا ہے، اور کئی لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ خان صاحب کا ذائچہ ایک عام آدمی کے ذائچے سے بہت مختلف ہے. ہم جاننا ہی چاہتے ہیں، اور ہماری عوام جو ہے، ہمارے دیکھنے والے جو ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مختلف ہے، ایسی کیا بات ہے. مانا کہ خان صاحب بہت محنتی ہیں اور انتھک محنت کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. 72-73 سال کی عمر میں بھی وہ سنا ہے کہ صبح روز اٹھ کے ایکسرسائز کرتے ہیں گھنٹوں، اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، اور ابھی بھی وہ مطلب ایک عام آدمی، ایک جوان سے زیادہ فٹ ہیں. بے شک اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے. لیکن آمین ہم بات آمین. کر رہے ہیں ایسی کیا وجہ ہے ان کے ذائچے میں؟ کیا قدرت کی کوئی خاص ان پہ مہربانی ہے، غیبی مدد ہے، یا کیا وجہ ہے کہ ایک عام آدمی سے ان کا ذائچہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے؟ سورہ طارق ہے قرآن پاک میں، اتفاق ہوتا ہے، ہم ظاہر تلاوت کرتے ہیں. طارق نام کا ایک ستارہ ہے. میں نے نا ایک ہمارے اور بھائی ہیں ان کے ساتھ ویڈیو کی ہے اس کے اوپر. تو جو طارق نام کا ستارہ ہے نا، وہ بہت سارے پلانٹس کو، بہت سارے سٹارز کو، بہت ساری گیلیکسیز کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک. اور اتفاق کی بات ہے، یہ جو پلانٹ ارتھ ہے نا، اس پہ جو رول کرنے والے زوڈیک سائنس والے 5 میجر سیارے جو ہیں ان کو، اور ان میں سے بھی اگر ہم سکویز کرتے ہیں تو 3 سیاروں کو جو انرجی آتی ہے، انرجی کا جو پیٹرن آتا ہے وہ وہاں سے بھی آتا ہے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان کے ذائچے میں تو خیر وہ انرجی بھی ہے، اور جن لوگوں کے ذائچوں میں انرجی کا پیٹرن وہاں سے آئے گا وہ زندگی میں ایکسٹرا آرڈینری کام کریں گے. ٹھیک. ہم نے نیلسن منڈیلا کا بنایا، اور ہم نے اس کو اس حساب سے انالائز کیا، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ وہ چیز. ٹھیک ہے. لیڈر دنیا کا بہت سارے لوگوں کے ذائچے میں نے اس چیز کو نا دیکھا بنا کے. تو ایک تو وہ انرجی کا پیٹرن جو ہے، ان کے 3 جو بڑے پلانٹس ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، ایک تو ان کا جو ہے جوپیٹر اور مارس. خاص طور پہ مرکری بڑا سیارہ نہیں ہے، بٹ انرجی کے پیٹرنز کہیں سے گھومتے گھامتے جو ہیں وہ ان میں آ کے وہاں سے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹائم آف برتھ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بلڈ لائن ہوتی ہے نا عاصم صاحب، وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے. تو عمران خان صاحب کی جو بلڈ لائن ہے، ان کی ایک بک ہے، عمران خان صاحب نے لکھی، ایک بک ہے انہوں نے لکھی ہے، نام میں بھول گیا، نیازی قبیلے کی داستان. ٹھیک. اس کے اندر پوری جو بلڈ لائن ہے وہ شیر شاہ سوری سے جو ہے وہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ شیر شاہ سوری سے میں ملا نہیں رہا، اس کو پڑھ لیجئے. میں نے کتاب کا نام بھی بتا دیا، نیازی قبیلے کی داستان. یہ میرا خیال ہے 80s کے اینڈ میں یا 90s میں کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ پرنٹ ہوئی تھی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی آج بھی جو جی ٹی روڈ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اور ویسے تو بیسیکلی اس کا تعلق جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ پلان اس طرح سے تھا. تو یہ کہ یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات تو ہوتی ہے. ذائچے اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کے بڑے بناتا ہے. قائد اعظم کا ذائچہ آپ دیکھیں، آؤٹ آف دا وے تھا. ٹھیک ہے. ایکسٹرا آرڈینری ذائچہ تھا. انہوں نے دیکھ لیں کس طرح سے کام کیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح بہت سارے اور لوگ ہیں. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اور دوسرا یہ کہ مخلوق خدا کے ساتھ یہ بندہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو مخلوق خدا کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کو عزت بھی دیتا ہے. وہی والی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں. یہ دیکھیں جو اوپوننٹ ہے نا عمران خان صاحب کے، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ فہم
جو ہے وہ چھین لیتا ہے. پھر جس وقت اللہ تعالیٰ ذلت دینے پہ آتا ہے نا, فہم چھین لیتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت بھی اس کے ہاتھ میں, ذلت بھی اس کے ہاتھ میں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, یعنی دن میں سے رات اور رات میں سے دن. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اب یہ جو چل رہی ہے نا سسٹم, لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس پہ تو زوال آیا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں اس کا اچھا ٹائم ہے. یہ میرا پروردگار جو ہے موت میں سے زندگی, زندگی میں سے موت عطا کرتا ہے, یہ ہمیں سمجھنا ہے. یہ وہی والے پروسیسز ہیں. پاکستان ایک نئے دھارے کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں اس مین سٹریم سیاست کا, وہ جو تعفن زدہ سیاست ہے اس کا جو بیریئر ہے وہ انہوں نے بریک کر دیا ہوا ہے. دنیا نکل آئی باہر. آپ دیکھ لیجئے بلاگز ہم نے جو آپ کے ساتھ کیے, ہم نے آپ کو یہی عرض کیا تھا کہ دنیا سڑکوں پہ نظر آئے گی. کیا نظر نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا. ہم نے یہ, ہم لوگوں نے, ہم سے مراد مطلب ہم نہیں, آپ اور میں, ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب زحل اپنا پارٹ پلے کرے گا. 22 دسمبر کے بعد دیکھیں گے کہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. جنوری آیا, فروری آیا, اب دیکھ لیں آج کی تاریخ میں دنیا. تو یہ وہی چیز ہے کہ یہ اس بندے کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. اچھا انہوں نے دھرنا دیا تھا 2014 میں, ٹھیک ہے, روزانہ ایک ہی بات کرتے تھے, ایک ہی بات کرتے تھے, ایک ہی بات. لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہے آدمی, ایک ہی بات کرتے رہتے. اب میں چونکہ پڑھاتا ہوں بزنس مینجمنٹ, میں لیڈرشپ بھی پڑھاتا ہوں, اسٹریٹجی بھی پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے. لیڈرشپ کا اصول ہی یہ ہے کہ آپ نے ایوز ڈراپ, آپ نے وہ بس وہ کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. ڈراپس آپ نے جو ہے نا وہ پتھر کی سل کے اوپر ڈالتے رہنے تو اس میں سوراخ ہو جانا ہے. بالکل صحیح. عمران خان کو تو پڑھایا جاتا ہے باہر کی یونیورسٹیز میں ایز اے کیس اسٹڈی کہ جناب لیڈرشپ جو ہے اس کی اسٹریٹجی کس طریقے سے. 2-3 یونیورسٹیز کے نام کوٹ کر سکتا ہوں, جائیں چیک کر لیں. ایسے پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ بہتری. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے صاحب, بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت ہی زبردست اور بہت ہی انفارمیٹیو آپ نے ہمیں نالج دی, معلومات دی ہمارے دیکھنے والوں کو. اور خان صاحب کا ذائچہ, آپ اس کے بارے میں آپ نے ہمیں آج بہت اس کے اسرار اور رموز سے آگاہ کیا. امید ہے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پسند آیا ہوگا یہ ولاگ. ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور ہم ڈاکٹر صاحب کا پھر ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں ہمارے ولاگ کا وقت ختم ہوا. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے, مسکرائیں, پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. خدا حافظ.